हबीब साहब, आपने सुना वज़ीर आज़म इमरान खान को ना वो गुस्से वाला लहजा, ना वो अल्फाज जो उन्हें मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रहे हैं। और शुजात हुसैन के हवाले से भी ख़बरें आईं कि उन्होंने भी एतराज़ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस तरह की बातें ना करें। ये लहजे में तब्दीली क्या वजह? देखिए, वज़ीर आज़म को जिसने जो अच्छा मशवरा दिया है और वज़ीर आज़म ने मान लिया है, तो मेरा ख्याल है कि आप ये देखिए कि आज की तकरीर के बाद यकदम पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत कितना नीचे आया। कल जब शाम को हम इस वक्त बैठे थे तो कल ऐसे लग रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ। हर चीज उबल रही है और किसी भी वक्त ये बर्तन टूट जाएगा। लेकिन आज की तकरीर से आप देखें कि एकदम एक सुकून का एहसास हुआ है और वजीर आजम को भी लग रहा है कि ये एक आईनी तरीका है, यानी अदम एतमाद का, और उन्होंने अपने मुखालिफिन को रगेदा है। वैसे मेरा ख्याल है कि चूहे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एक दफ़ा रुके लेकिन गालिबन वो जोश जज्बात में या जोश क़यामत में वो कह गए। हाँ। इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो लिहाजा आज उनकी तकरीर जो है वो कल की निस्बत, कल की तकरीर में आन बान शान ज्यादा थी, आज वो थोड़ी सी कम है। तो आप इस पे हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। और इसके नतीजे में आज देखिए कि आज अपोजिशन भी एकदम नहीं सामने आ गई कि जनाब उन्होंने ये कहा और ये कहा और ये कहा। तो मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म का आज की तकरीर जो थी वो वाकई एक जमहूरी वज़ीर आज़म की तकरीर थी, जो अपने खिलाफ अदम एतमाद की कोशिश को आइनी तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है ये आपका हक है, तो मैं आइनी तौर पर इसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, वज़ीर आज़म ने जलसे करके यके बाद दीगरे उमर रुबाब ये साबित कर दिया है कि उनको अगर कोई समझ रहे थे लोग कि ये बिल्कुल अनपॉपुलर हो चुके हैं जी, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी शो कर दी है। तो लिहाजा उन्होंने इन जलसों के ज़रिए अपनी पार्टी को भी मुत्तहिद किया है। पार्टी में लोग जो ज़रा मुशव्विश थे उन्हें भी रोक लिया है। इसके साथ ही अपोजिशन को भी पैगाम दे दिया है और जहां जहां इस पैगाम की ज़रूरत थी वहां वहां ये पैगाम पहुंचा दिया है। ये भी कहा है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो जी। और फिर तीसरी बात ये है कि उन्होंने जो उनके हवाले से बात हो रही थी कि बैरून मुल्क जो हमारे ताल्लुकात हैं, खारजा ताल्लुकात, उनसे उनको वो मुतासिर कर रहे हैं। तो आज उन्होंने ये भी बड़ी रिस्पॉन्सिबली बात की कि ठीक है हमने ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं लेकिन हमें अपने मफाद पर समझौता नहीं करना। तो आज अगर उनकी तकरीर देखें तो वो कल की निस्बत ज़्यादा बेहतर और पुरएतमाद लीडर की तकरीर थी और ज़्यादा पॉपुलर उन्होंने सेंटिमेंट भी आप उनमें देखिए कि कल उनका जो लोअर दीर का जलसा था और आज हफ्साबाद का जलसा भी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नाकाम हो चुका होने से पहले, तो आज पता चल रहा है कि वो जलसा कैसा था। साथ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के कल परसों और उससे पहले के जो वो जलसों से खिताब कर रहे थे वो लबो लहजा, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में खिताब किया, क्या फ़र्क महसूस हुआ आप? देखिए, इमरान खान साहब के मैसेज के अंदर कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उनका पहले भी ये मैसेज था और आज भी यही मैसेज था कि चंद लोग जो कि इमरान खान साहब के बकौल या चोर हैं या उन्होंने चोरी का पैसे इकट्ठा कर लिया या कौम को लूट लिया, वो उस पैसे की बिना पर लोगों के ज़मीर खरीदो फरोख्त करके मुझे डीसीट करना चाहते हैं। इस मैसेज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी उन्होंने यही बात की, परसों भी यही बात की थी, 2 दिन पहले भी यही बात की थी। उस वक्त कहते हुए साथ मतलब मोर ओवर भी किया था और आज मोर ओवर नहीं किया। बेसिकली तो इतना ही फर्क किया जी। इस बात से तो इनराफ नहीं किया। इस बात से क्या डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं कि हमें अपनी इंटरनेशनल पावर्स के सामने हमें अपनी कौमी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। इस बात से किसको डिसएग्रीमेंट है? क्या पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक फ़ैसले हैं, जो रीजनल फ़ैसले हैं, जो कनेक्टिविटीज़ के फ़ैसले हैं, जो वेस्ट से दूसरी तरफ देख के कुछ और मुल्कों के साथ हमारी इक़्तिसादी राहदारी या दीगर चीज़ों के फ़ैसले हैं, क्या वो इस मुल्क के मफाद के खिलाफ हैं? तो जवाब है कि नहीं। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही थी, जो उनकी ज़बान के ऊपर तनकीद की जा रही थी, जो उनके मतन के ऊपर तकरीर के तनकीद की जा रही थी, वो असल में पार्टली इसलिए की जा रही थी कि लोगों का ख्याल था कि आवाम के अंदर ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। लोगों का ख्याल था कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि जब इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग कहेंगे ऐसे वही गल्ला ने जड़ियां के पहले भी कर देने जी, में आने से पहले भी यही बातें करते थे। वो महंगाई का बताएं तो बाकी चीज़ों का बताएं तो हम तो खिलाफ हैं, हम तो नाखुश हैं। तो पिछले 2-3 जलसों से ये बात थोड़ी सी वाज़ेह हो गई
کہ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب کی میجورٹی اسی عروج پہ ہو جس عروج پہ ایک زمانے میں تھی، لیکن پھر بھی وہ آج بھی عوام میں اتنے پاپولر ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، یہ بھی بات، اور پاکستان سے بھاگ کے کہیں جانے کا میرا نہیں خیال کہ ارادہ بھی کوئی رکھتے ہیں. تو اگر ان کی گورنمنٹ گر بھی گئی تو عمران خان فیکٹر اس ملک میں سے ختم نہیں ہوگا. اور یہ ایک مس کیلکولیشن تھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ شاید ان کی پاپولیرٹی اتنی ختم ہوگی کہ عمران خان فیکٹر جو ہے وہ پلے نہیں کرے گا پالیٹکس میں. آج کی تقریر، اس کا لہجہ اور تقریر کے اندر جو جلسے کے اندر جتنے لوگ آئے تھے، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ والی کہانی تو سیٹل ہو گئی کہ عمران خان از پارٹ آف پاکستان. اب یہاں سے آگے ہوگا کیا وہ تو قانونی اور آئینی چیزوں پہ ہم بہرحال جب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن پر تنقید کی، نام بگاڑے، ہم نے تب بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اس طرح کا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنا لہجہ نرم کیا، بات اپنی کی لیکن بڑے اچھے انداز میں، تو ان کی تعریف بھی بنتی ہے. آتے ہیں ذرا عدم اعتماد کی تحریک پر، اس میں جو چوڑ توڑ چل رہا ہے. متحدہ اپوزیشن نے آفر کر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا پنجاب کا پرویز الہی کو، اور کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف سے کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جلدی فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں صورتحال کیا بنتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن کی انتہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چند سیٹوں پر مبنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اتحادی ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ یہ تو 12-14 سیٹیں تو ایک طرف ہیں، اگر کسی کے پاس شاید ایک سیٹ پہ معاملہ اٹکا ہوتا تو اس کو بھی آپ دینے کے لیے تیار ہوتے. یہ فرسٹریشن کی وہ انتہا ہے جہاں پہ اپوزیشن پہنچی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے، اب یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا آفر کرے گی اور اس کی ایک کاؤنٹر جو آفر ہے وہ حکومت کی طرف سے کیا آئے گی. سوال یہ ہے کہ کیا چودھری خاندان اس پہ لپکے گا یا اس کو ایلیگنس کے ساتھ، اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو تھینک یو بول دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پہ 3.5 سال کی جو بھی جیسی بھی کارکردگی تھی اس کا حصہ رہنے کے بعد آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم 90 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 15 مہینے کے لیے ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سپورٹر کیا سوچیں گے؟ آپ کی جو وعدے کی پابندی جس کا چودھری شجاعت صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم وعدے کے پابند لوگ ہیں، اس وعدے کا کیا بنے گا؟ پھر آپ جب حلقوں میں جائیں گے تو حلقوں میں کیا بتائیں گے؟ حلقوں میں کیا پاگل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں جن کے اوپر آپ کا یہ فیصلہ اثر نہیں کرے گا؟ مجھے تو گجرات سے بھی لوگوں نے فون کیا کہ وہ بتا رہے تھے، جو چودھریز کے بڑے سپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں پسند کرتے کہ چودھری صاحب اس موقع پہ فلور کراس کر کے، ناٹ فلور کراسنگ انفیکٹ، کہ آپ اتحاد بدل لیں. تو ایسی صورت کا کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے انتخاب لڑ رہے تھے کہ کیا وہ کل چودھری پرویز الہی، سالک حسین، شافع، وجاہت، مونس الہی کیا کل شیر کرتے ہوئے گجرات میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپشن ان کے پاس. حبیب صاحب، ابھی جو تازہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی، اور اگر ہم حکومت کے اتحاد سے گئے تو اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیں گے. تو اس صورتحال سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کاف لیگ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ جا رہی ہے؟ میرا خیال دیکھیے، کاف لیگ کو میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو دور رس سیاست ہے نا، اس کا میں قائل ہوں. اتنا قائل نہیں ہوں جتنے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں، لیکن میں قائل ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سسٹم کی سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے، اور سسٹم کی سٹیبلیٹی ان اسمبلیوں کا وقت پورا ہونے میں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، باقی چودھری صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی یہ طے ہو گیا کہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گے، لیکن ساتھ وہ یہ بات بھی کریں کہ فیصلہ کر لیا ہے، حکومتی اتحاد سے اگر گئے، اپوزیشن کا ساتھ دیا تو پر اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیں گے. اس میسج سے کیا لگ رہا ہے؟ اس میسج سے پھر اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے. اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے، حکومت کو نہیں. اچھا، ساتھ صاحب اطلاعات ہے کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور دیگر جو جماعتیں حکومت کی اتحادی وہ مل کر فیصلہ کر رہی ہیں. اب یہ جو تازہ خبریں آ رہی ہیں اس کی بیس پہ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پریشان حکومت کو ہونا چاہیے یا اپوزیشن کو ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پبلک پاپولیرٹی دکھائی ہے، جو وہ باتیں کر رہے ہیں،
اس کے اور جس طرح کا اس کا کاؤنٹر اپوزیشن کر رہی ہے اسی طرح کی پرانی باتیں کر کے جو کہ یہ تو الیکٹورل ریگنگ ہے فلانا ہے ٹھمکانا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ایم کیو ایم کی تو بھی ہم بات کرتے ہیں, اتنے منجھے ہوئے سیاستدان جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیاستدان ہیں کہ وہ اپنی لائلٹیز چینج کریں گے. اگر وہ اپنی لائلٹیز چینج نہیں کریں گے تو ایم کیو ایم تو کسی صورت کے اندر اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں. نا میں ایم کیو ایم تو اچھے وقت میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھی, لیکن ایم کیو ایم کی تمام آفر تو پیپلز پارٹی نے بھی مان لیا. پیپلز پارٹی نے ساتھ ساتھ ان کی تمام جو بھی آفر انہوں نے کی تھیں, جو بھی مطالبات تھے وہ سارے مان لیے ہیں. دیکھیے ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کا ایک نیچرل ایک اپوزیشن ہے کراچی کے اندر, اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے حکومت کے اندر شمولیت کے ساتھ جس طرح 2008 کے الیکشن کے بعد ہوا آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی نیچرل الائز نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نیچرل الائنس بنا لے. جو حبیب صاحب ابھی بات کر رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. 2018 کے الیکشن کے اندر کچھ ایسی سیٹیں تھیں جہاں پہ کاف لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تھا, یعنی کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ یا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. تو کاف لیگ کے اندر کاف لیگ کی اپنی ان چند سیٹوں کے اندر بھی وہ ووٹ شامل ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ووٹ تھے. اگر وہ اس کی وار گیمنگ کریں کہ ہم اس کو آگے 2023 کے الیکشن میں یا 2022 میں لیٹس سے کہ الیکشن ہو جاتا ہے اور ہم کیسے کریں گے, اور پی ٹی آئی کو اس اتحاد سے نکال دیں, پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نکال دیں. آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کاف لیگ کی کرنی بڑی مشکل ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ 14-15 مہینے, میرا خیال ہے چودھری صاحب بھی بات سمجھتے ہیں, یہ نہ ہو کہ 14-15 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ تو بن جائیں لیکن اگلی دفعہ ان 8 سیٹوں سے بھی جائیں اور 1 یا 2 سیٹوں کے اوپر یہ پارٹی ختم ہو جائے. حکومت سے استعفے دیں گے اپنی نشستوں سے استعفے دیں گے؟ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت شہباز شریف سے ہماری ملاقات بھی ہو سکتی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفے دیں گے. آج جہانگیر ترین کے گروپ کے اون چودھری ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 دن ہمیں اپنی حمایت کا بتا دیں گے. اس کا مطلب ہے وہ اسمبلی اسے استعفے نہیں دے. اس پہ تھوڑی وضاحت ان کو میرا خیال ہے کہ اسمبلی اسے استعفے نہیں تو وزارتوں سے استعفے تو نیچرلی دینے پڑیں گے. جب یہ وزیر اعظم اور کابینہ ہی نہیں رہے گی, اگر یہ وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو گیا تو وزیر اعظم بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور کابینہ بھی. وہ کہہ رہے عمران خان بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں اور شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. ذرا اس کا قانونی بات 1 سیکنڈ کے لیے سمجھنی ضروری ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر ڈسلوج ہو جائیں اور باقی کیبنٹ وہیں پہ رہے. نواز شریف صاحب جب سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, نون لیگ کی گورنمنٹ وہیں پہ موجود رہی تھی. جب شاہد خاقان عباسی واپس وزیر اعظم بنے, جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کابینہ واپس اثر 9 تشکیل دی, یعنی کہ جو نواز شریف صاحب والی کابینہ تھی وہ پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ ہونے سے یا ڈسکوالیفائی ہونے سے یا ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہو جائے ان کے خلاف تو پوری کابینہ ختم ہو جائے گی. تو استعفے دینے کا موقع ہی نہیں ہوگا اگر وہ چیزیں نکل جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان کے سامنے ایک راستہ ہے اسٹیبلٹی کا, ایک راستہ ہے امیجیٹ مفاد کا. طے کرنا ہے انہوں نے کہ کس طرف جانا ہے. بھائی اگر آپ امیجیٹ مفاد کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو وزارت اعلیٰ مل رہی ہے تو مبارک ہو, آپ لے لیں وزارت اعلیٰ. لیکن آپ کو ایسا لگ نہیں رہا. اس کے بعد پھر آپ کی جو عزت افزائی ہوگی عوام کے اندر وہ بھی پھر ظاہر ہے پھر وہ دیکھیں گے عوام, پتہ نہیں کیا کیا سوال اٹھائیں گے. لوگ تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کیا سوال اٹھائیں گے, کیسے کیسے کارٹون بنیں گے. اور اب سے جنرل الیکشن کے اندر زیادہ دیر بھی نہیں ہے. یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کو پھر یہ بھی یاد دلایا جائے گا کہ آپ ایک عامر کو تو 100 دفعہ منتخب کروانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, آپ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے بھی اعلی کار بنیں گے. اب یہ دیکھیں, اگر سب کچھ کہنا ہے تو کہہ دیں. یہ دیکھیں یہ پہلی میم حبیب صاحب نے خود ہی بنا دی. اب باقی کا ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا.